बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाबहार टीवी पर प्रोग्राम लाइफ लाइन में मैं हूं आपका होस्ट शाहिद खान जदून। इंग्लिश लैंग्वेज पूरी दुनिया में बोली जाने वाली सबसे बड़ी लैंग्वेज है और तकरीबन 1 बिलियन लोग पूरी दुनिया में इंग्लिश बोलते हैं और 67 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पॉर्टेंस हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ में, इस मौजू पे बात करने के लिए सदाबहार टीवी के स्टूडियो में प्रोग्राम लाइफ लाइन में आज हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल हमीद खान साहब, जो कि डायरेक्टर हैं निमल के और एक्सपर्ट हैं इंग्लिश लैंग्वेज और आर्ट्स के। बिलाल साहब, आपको हम अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। सबसे पहले तो मैं सदाबहार टीवी और शाहिद खान जदून साहब का बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे आज दावत दी और इस मौजू पे बात करने का मौका फ़राहम किया। मैं ये समझता हूँ कि सदाबहार टीवी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है जो वो कहीं और से नहीं ले सकते बेसिकली। तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ सदाबहार टीवी की पूरी टीम को, शाहिद खान जदून साहब को, जिन्होंने हमारे एक हज़ारे के लोगों के लिए एक इतना यूनिक सा और इतना परफेक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया और एक प्लेटफॉर्म दिया लोगों को कि लोगों को घर बैठे बैठाए इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू बिलाल भाई। अच्छा बिलाल भाई, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है, पूरे पाकिस्तान के जो मैक्सिमम स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम है और बच्चों को जो है वो 10 तदरीस का जो सिलसिला है, बहुत सी बुक्स है, जैसे मैथ को ले लें, साइंस को ले लें, कंप्यूटर में, ये सब के सब सब्जेक्ट्स इंग्लिश में हैं। तो आपके ख्याल में इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्या है? देखें, लैंग्वेज के तौर पे अगर देखा जाए तो क्या अगर एक बच्चे की लैंग्वेज अच्छी होगी, इंग्लिश अच्छी होगी, तो इसकी जो बाकी सब्जेक्ट्स है उसमें इसको कोई हेल्प मिलेगी? जी डेफिनेटली शायद भाई, ऐसा है कि इंग्लिश लैंग्वेज चूँकि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जी, तो एक स्टूडेंट के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह तो उसकी ये है कि आप जब स्टूडेंट्स का कोर्स देखें, पूरा कैरिकुलम देखें, तो वो सारे का सारा इंग्लिश में डिज़ाइन हुआ हुआ है। जी। एक तो ऑन द स्पॉट जब वो स्टडी कर रहे हैं तो उनको इंग्लिश की ज़रूरत है। अगर उनको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी आती होगी और उनकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश स्पोकन सही होगी, तो स्पोकन से वो अपनी चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग से वो अपने कोर्स की सारी जो स्कीम ऑफ स्टडी है उसको प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और बहुत ज़्यादा नीड है हमारी कम्युनिटी को। जी। अच्छा, जिस तरह देखें आजकल जो हमारा आजकल का अगर देखा जाए तो सिर्फ स्टडी पे या स्कूल के हवाले से हाली डिपेंड नहीं किया जा सकता। घर में जाके भी नेट से भी स्टडी करनी पड़ती है, कुछ अपने टॉपिक को सर्च करना पड़ता है, तो उस पर भी आप अगर देखें तो जो अच्छा मवाद है वो आपको इंग्लिश में मिलेगा। तो इस बारे में हमारे स्टूडेंट्स को गाइडलाइन देना चाहें आप? जी ज़रूर। ऐसा है कि जब हम इंटरनेट पे कोई डेटा सर्च करते हैं, ज़ाहिरी बात है एक इंटरनेशनल एक स्ट्रेटजी है स्टडी की कि एक तो टीचर से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि बड़ी फ्रूटफुल होती है, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको बुक से मिलती है, और थर्डली जो आपका मेन सोर्स है दैट इज़ योर इंटरनेट। तो इंटरनेट से जब आप सर्च करते हैं तो ऑब्वियसली जब बच्चे को एक जो चीज़ वो सर्च करना चाहता है उसकी प्रॉपर इंग्लिश आएगी तो वो बच्चा सर्च कर सकेगा। सर्च तो चलें किसी से पूछ के भी कर सकता है, लेकिन जब वो बच्चा उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा तो वो तब ही अंडरस्टैंड कर सकेगा कि जब उसको इंग्लिश समझ आती होगी। तो इस वजह से इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है ताकि बच्चे उसको अंडरस्टैंड करके एक अपनी प्रॉपर एक चीज़ बना सकें, व्हाटएवर दे वांट टू इलैबोरेट और व्हाटएवर दे वांट टू अंडरस्टैंड। गुड। अच्छा, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस से इंग्लिश का क्या ताल्लुक है, इस बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को, हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करें। जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, अगर इंग्लिश अच्छी होगी तो उसके उनके बाकी सब्जेक्ट्स पर भी क्या इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? जी बिल्कुल ऐसा है
کہ اگر ایک بچے کی انگلش اچھی ہے تو ظاہری بات ہے اس کو اپنا کورس اور کیریکولم جو اس کا سارا کیریکولم ہے اور جو کورس ہے اس کی اسکیم آف اسٹڈی ہے وہ اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ اس کو ہو سکے گی. ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ بچہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے, ہر چیز کو انڈرسٹینڈ کرے گا. اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک بچہ ہے, اس نے میٹرک کی, ایف ایس سی کی, اس کے بعد یونیورسٹی میں وہ گریجویٹ ہو گیا, تو یہ ساری ڈگریز جو ہیں اس کو ایک انٹرویو کی کرسی تک پہنچا دیں گی. تو آپ اگر دیکھیں تو جتنے بھی ہمارے پروفیشنل انٹرویوز ہیں وہ سارے انگلش میں ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لائک سی ایس ایس کی آپ ایگزامپل لیں, سینٹرل سپیریئر سروسز کی, تو اس کا انٹرویو بھی کمپلیٹلی انگلش میں ہے. یا کسی ملٹی نیشنل کمپنی کو دیکھیں یا کوئی اور اچھی جگہ ہے تو وہاں پہ سب کا انٹرویو جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی انگلش میں ہوتا ہے. تو بچہ تب ہی کامیاب ہو سکتا ہے کہ جب اس کی انگلش کمیونیکیشن اچھی ہوگی, اور جب انگلش بچے کو آئے گی تو ڈیفینیٹلی وہ کانفیڈنٹ بھی ہوگا. سو وٹ ایور ہی ول سے, تو اس پہ وہ کانفیڈنٹ ہوگا. جی, کانفیڈنس سے آپ نے بات کی, تو دیکھیے جب بچہ فلوئنٹ ہوگا تو کیا اس کی پرسنالٹی میں بھی گرومنگ ہوگی؟ اس بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ. جی بالکل شاہد بھائی, ایسا ہے کہ دیکھیں کانفیڈنس کا انگلش اسپوکن کے ساتھ ایک بہت بڑا ایک تعلق ہے. کہ ایک بچہ جب کانفیڈنٹ ہوتا ہے تو تب ہی وہ ایک اچھی انگلش بول سکتا ہے, اچھی انگلش سیکھ سکتا ہے. جب بچہ کانفیڈنٹ نہیں ہے تو اوبویسلی ہماری انگلش میں ایک ٹرم ہے فلوئنسی, جو یہ ورڈ جو ہے یہ فلو سے ڈیرائیو ہوا ہے. تو جب اس کا ایک فلو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے جی, اور فلو تب ہی آئے گا جب وہ بچہ کانفیڈنٹ ہوگا. کانفیڈنس لیول جو ہے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے آپ کے فلو کے. تو جب بچہ کانفیڈنٹ ہوگا تو اس کی فلوئنسی بھی آٹومیٹکلی آئے گی. اور بالکل اس کا ضرور تعلق ہے آپ کی پروفیشنل اسٹڈیز کے ساتھ اور آپ کی ہائر ایجوکیشن کے ساتھ اور سب کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا, یہ کس طرح کے کورسز جو ہوتے ہیں, سپوز آئلٹس ہے, ٹافل ہے, یہ کن کنٹریز کے لیے ہوتی ہیں, اور ان کے بارے میں یا ان کے اندر کیا تھوڑی ڈیٹیل ہمارے کتنے اس کے اندر پارٹس ہیں, تھوڑی سی اس جو اسٹوڈنٹس کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا وہ گائیڈ کرتے ہیں میرے ناظرین کو آپ. جی بہتر ہے. ایسا ہے کہ آئلس جو ہے یہ بیسیکلی اسٹینڈ کرتا ہے انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم. یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا انگلش لینگویج کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ انگلش کنٹریز میں لیا جاتا ہے. آئلس کی ریکوائرمنٹ دو چیزوں کے لیے ہوتی ہے, ایک یونیورسٹی یا کالج میں ایڈمیشن کے لیے, اور دوسری آپ کے ایمبیسی کے لیے. صحیح. اور بیسیکلی آئلس کے 4 پارٹس ہوتے ہیں, ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ اینڈ اسپیکنگ. ریڈنگ میں آپ کی ریڈنگ پار کو, آپ کی ریڈنگ ایبلٹیز کو چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کتنے اچھا ریڈ کر کے, انڈرسٹینڈ کر کے ایک کوسچن کا آپ سکیم اور سکیم کر کے کیسے آنسر دے سکتے ہیں, جس کے لیے آپ کی ریڈنگ کی انڈرسٹینڈنگ کو اچھا کیا جاتا ہے مختلف اسٹریٹجیز کے ساتھ اسٹوڈنٹ کے لیول اور نیڈ کو دیکھتے ہوئے. لسننگ میں آپ کو 2 بندوں کی کنورسیشن سنائی جاتی ہے اور آپ کی لسننگ اور انڈرسٹینڈنگ کی پار کو ٹھیک کیا جاتا ہے. ایک ہے لسننگ, ایک ہے لسننگ ود انڈرسٹینڈنگ. اب سننا اور چیز ہے, ایک بندہ آپ کے سامنے کوئی بھی زبان بول رہا ہے, آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس کو سن رہے ہیں, تو سن تو رہے ہیں آپ لیکن انڈرسٹینڈ نہیں, ریپلائی نہیں کر سکتے, اس کو آنسر نہیں دے سکتے. ایگزیکٹلی. تو آئلٹس کی لسننگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چیز پراپر طریقے سے سنا کے انڈرسٹینڈ کرنے کی اسٹریٹجیز بتائی جائیں اور اس میں آپ کو ٹرین کیا جائے تاکہ آپ انگلش پراپر طریقے سے سمجھ سکیں. صحیح. اور رائٹنگ میں جو ہے آپ کے رائٹنگ سکلز کو چیک کیا جاتا ہے کہ آپ ایک فگر کو, ایک ڈائیگرام کو آپ کس طریقے سے ایلیبوریٹ کرتے ہیں, اس کے کیا رولز ہیں, ریگولیشنس ہیں, اس کا انٹروڈکشن آپ نے کیسے دینا ہے, اس کا باڈی پیراگراف کیسے لکھنا ہے, کنکلوژن کیسے لکھنا ہے, اس کے کیا سیٹ سٹینڈرڈس ہیں, کیا اس کی پالیسیز ہیں, کیا ان کے کرائٹیریاز ہیں. اور ٹاسک 2 میں جو ہوتا ہے وہ آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ کو ایلیبوریٹ کرنا ہوتا ہے اپنے ورڈز میں, اس میں لنکنگ ورڈز, فریزز کیسے آپ نے ڈالنے ہیں, ایکوریسی کو کیسے مینٹین رکھنا ہے, انگلش فلوئنسی کو کیسے مینٹین رکھنا ہے. تو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اور اسپیکنگ جو کہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, اگر آپ کو انگلش لکھنی آتی ہے, سمجھنی آتی ہے, سننی آتی ہے, اگر بولنی نہیں آتی تو ان مائی اوپینین دیر از نو بینیفٹ. تو اس لیے انگلش بولنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, جو اسپیکنگ کے اسکل میں جس کو بہتر کیا جاتا ہے. اور اسپیکنگ کے اسکل میں آپ کا ایک انٹرویو ہوتا ہے, جو ایگزامینر آپ کا انٹرویو لیتا ہے. آئلس کے رائٹ ناؤ 2 جو باڈیز ہیں وہ اس پہ کام کر رہی ہیں, جو پراپر کام کر رہی ہیں. وہ ایک برٹش کاؤنسل ہے اور ایک AEO, آسٹریلین ایجوکیشن آفس ہے. ٹھیک. اور ٹافل
جی ٹافل ایسا ہے کہ ٹافل بھی انگلش لینگویج کا ہی ٹیسٹ ہے جو امریکن بیسڈ ٹیسٹ ہے، لیکن چونکہ پہلے ٹافل ہوتا تھا اب زیادہ لوگ ٹافل کی جگہ ذرا آئلٹس پہ جا رہے ہیں بیکاز آئلٹس ہیز گاٹ دا یونیورسل اسٹیٹس. گڈ. اچھا سر، یہ تو چلے آپ کو ماشاء اللہ اتنا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ کے اندر اور بہت سے آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، تو آپ تھوڑا سا ہمارے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں کہ جب وہ اسکول میں اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو کن چیزوں پہ فوکس کریں کہ ان کو ایکسٹرا جا کے پھر بعد میں کورس نہ کرنا پڑے، یا کیا ویکنیسز ان کی اسٹارٹ میں ہوتی ہیں اسکولوں کے اندر جس کو وہ دور کر کے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں؟ جی شاہد بھائی، یہ ایک بہت اچھا سوال ہے اور اس میں تو سب اسٹوڈنٹس کو 2-3 باتیں کہوں گا اور 2-3 نصیحتیں بھی میں ان کو کروں گا. وہ یہ ہے کہ ایک تو اسٹوڈنٹس کریمنگ کے سسٹم سے تھوڑا سا باہر آ جائیں، جس کو ہم یہاں کی زبان میں رٹا بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو رٹا سسٹم سے ایک تو اسٹوڈنٹس تھوڑا سا باہر آ جائیں. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو پریکٹیکلی گروم کریں. اگر ٹیچر ان کو کچھ بھی کلاس میں بتا رہے ہیں یا بتا رہی ہیں جو بھی ہیں تو اس کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کریں. صرف ٹیچر پہ ڈپینڈ نہ کرے، تھوڑا سا خود بھی وہ جی اپنے ایفرٹس بھی ان کے ہونے چاہیے. ایسا ہی ہے، ٹیچر پہ ڈپینڈ کمپلیٹلی نہ کریں، اپنے آپ کو پریکٹیکلی گروم کریں. بجائے اس کے کہ کوئی ٹاپک اگر کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہے تو وہ ٹاپک کریں اور اس کو میمورائز کریں یا اس کی کرائمنگ کریں یا اس کی مگنگ کریں. تو انسٹیڈ آف دس اگر اسٹوڈنٹ اس کو پریکٹیکلی سمجھ کے، کیونکہ مین رول تو یہ ہوتا ہے انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کو میمورائز کر کے لکھ لیتے ہیں، لیکن اس سے کچھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. دس از ناٹ دا وے. بعد میں بہت جلد بھول بھی جاتے ہیں. جی. تو اس کا رول ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کریں، ٹیچر سے بھی انفارمیشن کلیکٹ کریں، بک سے بھی انفارمیشن کلیکٹ کریں، انٹرنیٹ سے بھی انفارمیشن کلیکٹ کریں. یہ تینوں جگہوں سے انفارمیشن کلیکٹ کر کے اپنا ایک ڈیٹا بنائیں. صحیح. تو ان دس وے میرے خیال سے اسٹوڈنٹ جو ہے تو بہت اچھا سیکھ سکتے ہیں. اور ٹیچرس کو بھی میں یہی ریکمینڈ کروں گا اور ٹیچرس سے بھی یہی ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ٹیچرس بھی بچوں کو پریکٹیکلی گروم کریں، نہ کہ بچوں کو کوئی نوٹس دے دیں کہ آپ میمورائز کر لیں اور سم تھنگ لائک دیٹ. ان کو پریکٹیکلی گروم کریں تاکہ کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بچے آگے پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں، جیسے کچھ ٹائم میں نے یہ عرض کی کہ ڈگری آپ کو صرف انٹرویو کی کرسی تک پہنچ جاتی ہے. ٹھیک. اگر بچے کے پاس پروفیشنلی اور پریکٹیکلی کوئی نالج ہوگا تو تب ہی بچہ سکسیسفل ہو سکے گا. اگر اس نے کرائمنگ کی ہوئی ہوگی تو یہی چیز اس کو آگے جا کے مطلب اس کے لیے پرابلم کریٹ کرے. صحیح. تو پراپر انگلش کیسے سیکھی جا سکتی ہے ڈیلی لائف میں، یا پراپر جو آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتائیں؟ دیکھیں جی، ایسا ہے کہ پراپر انگلش اسپوکن کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اسپوکن صرف زبان کوئی بھی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بول چال سے آتی ہے. ہمارے پاکستان میں ایک تھوڑا سا میں اس چیز سے کانفلکٹ رکھتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ اسپوکن انگلش کی کلاس میں بھی اسی طرح سے ٹینسز گرامر پڑھائے جاتے ہیں جو کہ انگلش لٹریچر کی کلاس میں چیزیں کروائی جاتی ہیں. صحیح. ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ایک بچہ فار ایگزامپل میرے پاس FSC کر کے آتا ہے تو ہی ہیز گاٹ دا 12 years آف کوالیفیکیشن. ٹھیک ہے جی. تو 12 سال وہ ٹینسز گرامر پڑھ کے آتا ہے، اس کو اس کرائٹیریا سے نہیں سمجھ آ رہے ہوتے تبھی وہ لینگویج کے لوگوں کو اپروچ کرتا ہے. صحیح. تو اگر ہم بھی اس کو وہی چیز دوبارہ سے کروائیں تو جو بچہ 12 سال میں نہیں سیکھ سکا تو وہ 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں یا 6 مہینے میں ہمارے پاس کیا سیکھ سکے. صحیح. اس لیے لینگویج از آل اباؤٹ انوائرمنٹ. وہ انگلش ہے، وہ پشتو ہے، کوئی بھی زبان ہے، وہ کمپلیٹلی انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو میں سب بچوں کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کریں. گھر میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ انگلش بولیں، پیرنٹس نہیں بول سکتے بہن بھائیوں کے ساتھ بولیں، کوئی بھی نہیں ہے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود سے بولیں. لیکن جب تک انگلش کا انوائرمنٹ کریٹ نہ ہو تب تک انگلش کبھی بھی انگلش اسپوکن کبھی بھی نہیں آ سکتی. تو اس لیے جو بچے انگلش کے شوقین ہیں، انگلش بولنے کے شوقین ہیں، وہ یہ بھول جائیں کہ وہ غلط بول رہے ہیں یا صحیح بول رہے ہیں. وہ انیشیل سٹیج پہ بولنے کی کوشش کریں. غلط صحیح کا مسئلہ جو ہے نیکسٹ اسٹیپ پہ جا کے بے شک حل کر لیں، لیکن پہلے اپنے آپ کو ایک ٹریک پہ لے آئیں، اسپیکنگ ٹریک پہ وہ بچے لے آئیں. اور میں 2-3 ایکٹیویٹیز جو بچے گھر پہ بیٹھ کے انگلش سیکھنا چاہتے ہیں ان کو میں 2-3 ایکٹیویٹیز سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ صرف 1 گھنٹے کی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ میں بچوں کو بتاتا ہوں تاکہ وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ کام کریں اور گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی اپنے انگلش کے ریڈنگ، رائٹنگ اور اسپیکنگ اور لسننگ اسکل بہترین کر سکتے ہیں. ایسا ہے کہ 20 منٹ تو بچے نیوز پیپر پڑھیں.
ٹھیک. اب نیوز پیپر ایسا ہے کہ جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ جی نیوز پیپر لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں. صحیح. اب نیوز پیپر اگر لے کے پڑھنا شروع کر دیں تو وہ تو ایک بچے کے سر کے اوپر سے گزر رہا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہا. صحیح. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ بچے اپنی ایبیلٹی کے مطابق 10, 15, 20 لائنس نیوز پیپر سے سلیکٹ کر لیں. نیوز پیپر ہے یا کوئی انگلش کی بک ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جہاں پہ اچھی انگلش لکھی ہوئی ہے. صحیح. تو بچے وہ 15-20 لائنیں 10 لائن سلیکٹ کر لیں, ان کو بریکٹ میں بند کر دیں. ٹھیک. اب اگر بچے 20 لائنس پڑھ رہے ہیں تو 20 لائنس میں 10 سے 12 یا 8, کبھی 5, کبھی 4, کبھی 2, کبھی 3 ایسے ورڈز ہوں گے جو بچوں کو سمجھ نہیں آئیں گے. صحیح. تو بچے ایٹ دا اسپاٹ اس ورڈ کو, آج کل تو اینڈرائڈ فون میں ہر فون میں ڈکشنری اویلیبل ہے, آن لائن بھی سرچ کی جا سکتی ہے. تو ایک تو اس ورڈ کا میننگ سرچ کر کے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیے جائے, ووکیبلری بک اپنی بنائی جائے. ٹھیک ہے. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ وہی جو کانٹینٹ ہے 10 لائن کا یا 10 لائنس کا 15 کا یا 20 کا جتنا بھی انہوں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اپنی ایبیلٹی اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق, صحیح, اسی کانٹینٹ کو وہ اپنی ورڈنگ میں لکھ بھی لیں. صحیح. اور اسی کانٹینٹ کو وہ اپنی ورڈنگ میں بول بھی دیں. یہ بہت بیسٹ ایکٹیویٹی ہے اور اس سے میں نے دیکھا ہے پچھلے, کیونکہ میرا 10-12 سال کا شاید اس سے بھی زیادہ تجربہ ہے انگلش لینگویج کا, آئلٹس کا. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس ایکٹیویٹیز سے بچے بہت کچھ بچے کیا پروفیشنل لوگ بھی اور ٹیچرز بھی, سب لوگ جو جابس بھی کرتے ہیں وہ سب ان میں اس طریقے سے اس ایکٹیویٹی سے امپرومنٹ لا سکتے ہیں. جی بالکل لا سکتے ہیں. اور دوسری ایکٹیویٹی یہ ہے کہ اکثر ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ BBC نیوز دیکھیں تو انگلش امپروو ہو جائے گی, اور ایسا اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. کیونکہ ایک بچہ بہت بگننگ لیول پہ ہے تو اگر وہ BBC نیوز دیکھ رہا ہے تو BBC نیوز میں تو وہ بولے جا رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں, بچہ اس کو کیچ ہی نہیں کر پا رہا کہ what they are trying to say and what he want to understand. اس بچے کو تو نہیں پتا. تو ہمیشہ ایسی جگہ پہ انگلش کی کوئی ڈاکومنٹری یا مووی دیکھی جائے جہاں پہ وہ پاز کر سکیں, اس کو روک سکیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ انگلش کی کوئی مووی ہے, ڈاکومنٹری ہے, وہ سب ٹائٹلز کے ساتھ دیکھا جائے. اکثر مووی چل رہی ہوتی ہے, نیچے ٹائٹل بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جب اس کے ساتھ دیکھتے ہیں تو پہلے تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. انڈرسٹینڈ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پاز کریں, نیچے سب ٹائٹل دیکھیں. اس طرح ان کو سمجھ آ جائے گا کہ برٹش یا امریکن سٹائل میں یا کسی اور سٹائل میں ایک ورڈ کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں. ان کی پروننسیشن اس سے بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری چیز یہ کہ اردو مووی انگلش سب ٹائٹلز کے ساتھ جب وہ دیکھیں, پہلے اس کو جب وہ کوئی بات کریں تو ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. صحیح. اگر انڈرسٹینڈ نہ ہو تو سب ٹائٹل دیکھیں. ان دس وے دیئر ٹرانسلیشن, انگلش ٹرانسلیشن وڈ بی امپرووڈ. تو یہ 3 ایکٹیویٹیز میں بچوں کو کہوں گا کہ 15-15, 20-20 منٹ اگر یہ 3 ایکٹیویٹیز وہ کریں اور زیادہ سے زیادہ بولنے کی کوشش کریں, ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں, تو میرے خیال سے آپس میں بات کریں, جو بھی ملتا ہے اس سے بات کریں. کم از کم 24 آورس میں سے 1 گھنٹہ اگر ڈیلی یہ ایکٹیویٹیز کی جائیں تو کافی امپرومنٹ ہو سکتی ہے. جی بہت زیادہ امپرومنٹ ہوگی. اٹ وڈ بی مور دین انف فار دیم. جی. تو ناظرین, آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تھے بلال حمید صاحب, جنہوں نے انگلش کے اوپر بہت اچھی انفارمیشن ہمارے اسٹوڈنٹس کو دی تاکہ وہ کس طرح اپنے لینگویج کو امپروو کر سکیں. کیونکہ لینگویج جب ان کی امپروو ہوگی تو ان کی آٹومیٹکلی جو اکیڈیمک پرفارمنس ہے وہ بھی بوسٹ ہوگی, ان کی پرسنالٹی میں بھی گرومنگ ہوگی, اور وہ ہر جگہ کانفیڈنس کے ساتھ بات چیت کر سکیں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کا ہوسٹ شاہد خان جدون دوبارہ حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.